أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا آمين या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप उर्दू के साथ थोड़ा बहुत आपका ताल्लुक़ मज़बूत हो रहा होगा। और जैसे कि बच्चों हम ए लेवल का पेपर 4 कर रहे थे, उसका पहला जो गज़ल का हमने कुछ हिस्सा किया था तशरीह का, वो अपने तौर पर बच्चों आप सही तशरीह भी निकाल कर किसी माहिर उस्ताद की भी देख सकते हैं। मैंने अपने तौर पर की है, उसका कोई ऐसा वो आप सुन सकते हैं, आपको अगर समझ आ जाती है तो ठीक है। लेकिन आप किसी माहिर मुस्तनिद टीचर का भी लिखा हुआ काम भी आप उसके मुतालिक पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या तशरीह की है। जिस तरह आजकल रिसर्च वर्क का बड़ा रुझान हो गया है, तो हमें मुख्तलिफ़ असातिज़ा किराम के काम हर जगह पर पड़े मिल जाते हैं और हम उनको ढूँढ कर उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो मैं आपको बताती हूँ, ये कोई हरफ़ आखिर नहीं है। आप और असातिज़ा किराम के काम से भी फ़ैज़याब हो सकते हैं, तो ज़रूर हों। मैं आपको नसीहत करती हूँ कि आप मुख्तलिफ़ काम निकालें और उनसे फ़ायदा उठाएँ। कितना फ़ायदा हो गया है बच्चों के हम किसी के पास जाते थे। पहले आज से 10 साल पीछे देखें तो बच्चे जो है वो जाते थे जितने भी ये ट्यूशन सेंटर थे वहाँ पर। अब ऑनलाइन बच्चों को हासिल है। घर में बैठकर वक़्त ज़ाया किए बगैर, तैयारी का, सवारी का, हर वक़्त ज़ाया किए बगैर आप घर में बैठकर तो ये काम कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करें। आप बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। तो बच्चों पहले हमने सवाल नंबर 1 किया था ये वाला, मुंदरजा वाला अशआर की तशरीह करें। ये मैं आपको गज़ल दिखा देती हूँ। ये वो गज़ल है जिसकी थोड़ी बहुत तशरीह मैंने की थी। तो अब हम इसका दूसरा सवाल करेंगे। हसरत की शायरी में मोहब्बत का रंग नुमाया है। मुंदरजा वाला गज़ल की रोशनी में इस बयान पर तबसरा कीजिए। गज़ल आप बच्चों देख लीजिए। गज़ल को आपने पढ़ लेना है। जो मुश्किल लफ्ज़ आपको लगें तो आपने फ़ौरन जाना है गूगल पे, वहाँ पर मुश्किल अल्फ़ाज़ हैं, वहाँ एक लफ्ज़ लिखेंगे तो आपको हज़ार मायने उसके नज़र आ जाएँगे। पहले इतनी मोटी किताब लेकर खोल कर उसके वर्ड तो फिर ढूँढना पड़ता था कि कौन से में जाएँ तो कहाँ से मिले। तो मेरे ख़्याल में ये है तो बहुत सादा, इसमें कोई भी ऐसा मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। सरगर्म नियाज़ होना होता है फ़र्माबरदार होना। तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब मैंने क्या लिखा है, फिर उसके बाद गज़ल अगर टाइम हुआ तो मैं गज़ल आपको दोबारा सही तरह से करवा भी दूँगी। तो सवाल नंबर 2 है बच्चों, ये देखिए। हसद की शायरी में मोहब्बत का रंग नुमाया है, मुदज्जा बाला गज़ल की रोशनी में इस बयान पर तबसरा कीजिए। गज़ल आपने बच्चों देख ली है और दोबारा भी देख लेनी है, ठीक है? तो आइए देखते हैं। कुछ मैंने तरतीब से करने का कोशिश की और कुछ बेतरतीब भी। आप उसको खुद भी कर सकते हैं अपनी तरफ से भी। मैंने अगर कुछ आगे-पीछे काम कर दिया है तो आप उसको दुरुस्त भी कर सकते हैं। तशरीह करें मैंने हेडिंग दी थी, हज़रत की शायरी में मोहब्बत का रंग नुमाया है, इस गज़ल के हवाले से बयान करें। तो ये गज़ल पढ़ने के बाद आप देखें कि जवाब नंबर 2 है बच्चों, ये जवाब नंबर 2 मैंने लगाया था, ठीक है? पहले अशआर की तशरीह करें, वो हमने कर ली थी उधर, तो ये और फिर उसके बाद ये दूसरा सवाल है और ये दूसरे का जवाब है। मोहब्बत में उनके जज़्बाती तजुर्बे की नौइयत बिल्कुल अनोखी है। यानी उनका मोहब्बत का तजुर्बा जो है, वो बिल्कुल अनोखा है। उन्होंने उर्दू गज़ल को एक नए किस्म के महबूब से रुशनास किया है। यानी वो करते तो मजाजी इश्क की बातें हैं, वो तहज़ीब रस्म आशिकी को एक नई ज़िंदगी देते हैं। यानी वो जो मज़ामीन लोगों की आम समझ में आने वाले थे, वो उन्हीं में वो उनको बयान कर रहे हैं। वो उन्हीं मज़ामीन वो दुनिया को आम लोगों को समझ में आने वाले जो मज़ामीन थे, उन्हीं में वो अपनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने जो तहज़ीब रस्म आशिकी है, यानी कि इश्क करने की तहज़ीब जो है, वो जो रस्म है, उसमें उन्होंने मज़ामीन तो वही आम लिए हैं, जो आम लोगों को समझ आते हैं। लेकिन उन्होंने उसको एक नई ज़िंदगी दे दी है। ये वो कहते हैं कि हुस्न बेपरवाह को खुदबीनो खुद आरा कर दिया। खुदबीन अपने आप को आईने में देखते रहना, आईने में अपने आप को संवारना। खुद आरा अपनी आराइश करना, अपने आप को सजाना, अपनी आराइश। आराइश के बच्चों मायने होते हैं सजाना, करना, सजाना, ठीक है? हुस्न बेपरवाह यानी बेनियाज़ जो हुस्न बिल्कुल लापरवाह था, उसको क्या किया कि हमने इज़हार कर दिया कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, तो वो उनका मिज़ाज
اور طرح کا ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو سجانے سنوارنے میں لگ گئے، بجائے اس کے کہ وہ ہماری طرف توجہ کرتے۔ انہوں نے یہاں دیکھا کہ ہمارے اندر پتہ نہیں کیا ہے، تو وہ اپنے بظاہر تو یہ زمینی مضمون تو یہی ہے اس کا، کہ میں کسی کو آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اور ہی سجانے سنوارنے لگ پڑے اور اپنے اوپر توجہ دینے لگ پڑے، آئینہ دیکھے، اپنے لباس کو ٹھیک کرے، تو بجائے اس کے کہ وہ توجہ کرے کہ یہ مجھے میری تعریف کر رہا ہے اور میں اس کی تعریف کا جواب دوں کہ آپ خود بھی بہت اچھے ہوں گے، اسی لیے آپ مجھے اچھا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ حسن اتنا بے پرواہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو سجانے سنوارنے میں لگ گیا۔ تو یہ ایک نئی طرح کے وہ مضامین نکال رہے ہیں۔ محبت حسد کی پوری شخصیت پر حاوی ہے۔ اس محبت کے احساس میں زمین اور کائنات کا باہم تعلق سمجھ آنے لگتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا کن، تو اللہ تعالیٰ کو کسی اپنی جلال و جمال پر محبت آئی ہوگی، آپ کو اپنا وہ تو کیا کیا نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، کہ محبت کا ہی کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جو بوجھ کسی نے نہیں اٹھایا وہ اللہ کی محبت میں انسان نے اٹھا لیا، تو وہ جو علم و فہم کا بوجھ ہے، تو فرما برداری، ساتھ فرما برداری بھی ہے، ساتھ خود اختیاری بھی ہے، تو دونوں چیزوں کو انسان ہر لمحہ ساتھ لے کر چلتا ہے، کبھی وہ اپنی من مانیاں کرتا ہے، کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اور اس کے بیچ میں ایک راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، کبھی وہ اس پر گامزن ہو جاتا ہے، تو وہ تین چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہا ہے کہ کبھی اپنی طرف ہوتا ہے، کبھی اللہ کی طرف ہوتا ہے، کبھی بیچ میں دونوں کو لے کر ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ جو باہم تعلق ہے زمین اور کائنات کا، اس میں اللہ کی محبت کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق، تیرے عشق سے تیرے بڑھے کیا کیا دلوں کے مرتبے، یعنی جب عشق الہی جب جلوہ ریز ہوا تو کیا کیا بڑھ گئے دلوں کے مرتبے، مہر ذروں کو کیا، مہر سورج، یعنی سورج ایک ذرہ ہے اللہ تعالیٰ کی جلال و جمال کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے ذروں کو سورج بنا دیا اور قطروں کو دریا کر دیا۔ قطرے کو آپ نے کبھی گرتے دیکھا ہوگا، تھوڑا سا پانی گرائیں یا ایک ڈراپ گرائیں، وہ ایسے پھیل جاتا ہے، اس کا جو پھیلاؤ ہے، ہر چیز جو ہے وہ اپنے آبا پر جاتی ہے، آبا و اجداد پر، جو اس کا جد ہوتا ہے اس پر جاتی ہے، تو قطرے کی جد کیا ہے، پھیلنا، بڑھنا، یعنی جیسے ہی آپ پانی نیچے گراتے ہیں تو وہ پھیل جاتا ہے، ایک ڈراپ ہی چاہے پھیلائیں تو وہ ایک جگہ لیتا ہے، تو وہ قطرے کو دریا کر دیا، یعنی دریا وہ کیا ہوئے کہ وہ بہنے لگ پڑے، چلنے لگ پڑے، ان میں ہلچل ہے، ایک پانی میں ایک ہلچل ہے، تو وہ جیسے ہی ہوا اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ، یا نیچے سے کوئی حرکت ہوتی ہے تو وہ ہلتا جلتا ہے، وہ اپنے چاہے ایک جگہ پر ہی ہے لیکن وہاں پر بھی وہ ہل رہا ہے، سمندر میں بھی وہ ہل رہا ہے اور دریا میں بھی وہ ہل رہا ہے، ندی پر اور جھیلوں پر لہریں، ساکن نہیں، آپ کو ساکن پیالہ نظر آتا ہے لیکن آپ غور کریں تو ہوا کی لہریں اس میں ارتعاش پیدا کرتی ہیں، اور جھیل میں بھی ہلکی ہلکی سی وہ حرکت نظر آتی ہے آپ کو، تو قطروں کو دریا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت نے سورج کو ایک مرتبہ دیا کہ وہ تمام دنیا کا سسٹم چلاتا ہے، اور قطرے کو دریا کر دیا، یعنی دریا رواں کر دیے قطروں سے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کس چاہت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تو وہ محبت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈالی، اور وہ جو علم ڈالا کہ یہ میں علم اس کو دے کر تو بھیج رہا ہوں، یہ اس کو فالو کرتا ہے کہ نہیں، اس کی پیروی کرتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار جو دی ہے اپنی محبت سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ حسرت عشق و محبت کے نازک اور لطیف جذبات کے اتار چڑھاؤ کی تصویریں اس طرح کھینچتے ہیں کہ وہ ان کے ذاتی تجربے معلوم ہوتے ہیں۔ حسد کی غزل میں طلسم و جذبہ باہم نظر آتے ہیں، یعنی جادو بھی اور جذبہ بھی، ان کی غزل میں پڑھائی باتیں نہیں ہوتی بلکہ جذبے کی سچائی کا رچاؤ ملتا ہے۔ تیری محفل سے اٹھاتا غیر، مجھ کو کیا مجال، یعنی کہ
تیری محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال، دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا۔ آپ کہیں گے کہ مس تو وہی مذہبی مضامین ہی لے آتی ہیں، بیچ میں اسلام لے آتی ہیں، بیچ میں قرآن مجید لے آتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ تیری محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال، یعنی شیطان کی کیا مجال تھی کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا اور آپ کو جس بات سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا اس پر مجبور کر دیتا کہ یہ دانہ کھاؤ۔ تو دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا، تو جیسے ہی اس نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلدی سے اترو نیچے سے یہاں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا۔ جیسے ہی وہ دانہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ کا جو عصر کے وقت ایک خاص وقت تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیجتے تھے تو وہ اپنے بدن ڈھانپنے لگ پڑے تو پتوں سے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو وہ کہنے لگے ہم آپ کے سامنے نہیں آ سکتے، ہمارے پاس لباس نہیں ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تم بے لباس ہو؟ تو ان کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو کس چیز کا نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ اترو نیچے۔ یہ شیطان کا ہی کام نہیں تھا کہ غیر کی کیا مجال کہ وہ مجھے اٹھاتا تیری محفل سے، دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں یہ لکھی ہوئی بات تھی کہ ہم نے نیچے آنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا، قلنا اہبطوا، ہم نے فرمایا نیچے اترو۔ انہیں محبوب کی مہربانی وجہ اطمینان نہیں، ان کے نزدیک تو اس سے درد دل مزید بڑھ جاتا ہے۔ یہ اوپر کا مضمون اس سے ہے بچوں، اور یہ نیچے ایک مضمون آ رہا ہے۔ حسد کی غزل کے مضامین اپنی طرح میں اپنا جواب آپ ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو شعر ہے بچوں، انہیں محبوب کی مہربانی وجہ اطمینان نہیں، ان کے نزدیک تو اس سے درد دل مزید بڑھ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں نیچے جو آخر میں شعر میں یہ پڑھ کے تیرا خط دل کی عجب حالت ہوئی، اس طرح بے شوق نے ایک حشر برپا کر دیا، بڑھ گئیں تم سے مل کر اور بھی بےتابیاں، ہم یہ سمجھے تھے کہ آپ دل کو شکیبہ کر دیا۔ تو یہ والا بھی میں نے کروا دیا، عشق سے تیرے بڑے کیا کیا دلوں کے مرتبے، مہر ذروں کو کیا قطروں کو دریا کر دیا، کیوں نہ ہو تیری محبت سے منور جان و دل، شمع جب روشن ہوئی گھر میں اجالا کر دیا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں آ گئی تو جب دل میں شمع روشن ہوئی ہر طرف اجالا ہو گیا، اندھیرا اور ظلمت اور جو گمراہی ہے وہ دور ہو گئی، راستے گم تھے وہ راستے مل گئے جب اللہ کی یاد کی شمع روشن ہو گئی۔ تیری محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال، دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا۔ یہ وہی جو شیطان کا انسان کے ساتھ سلوک، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی یہی تھی کہ انسان نیچے جائے۔ سب غلط کہتے تھے لطف یار کو وجہ سکوں، درد دل اس نے تو حسرت اور دونا کر دیا۔ یعنی سب کہتے تھے لطف یار کو وجہ سکون، یعنی یار محبوب جو ہے اگر وہ ہم پر لطف و کرم کرتا ہے، ہم پر عنایت کی نظر کرتا ہے، ہم پر مہربانی فرماتا ہے اور ہم سے مہرباں ہو کے پیش آتا ہے تو اس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن درد کہتے ہیں کہ اس سے تو حسرت، درد دل اس سے تو حسرت اور دونا دو گنا یعنی زیادہ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی انعام و اکرام انسان کو دیے، پھل دیے، نعمتیں دی، دن کا اجالا دیا، رات کا اندھیرا دیا، اور کتاب دی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیا، سب کچھ دیا۔ لطف یار نے تو بہت کچھ کیا ہمارے لیے، لیکن ہمیں وہاں سے تو نیچے اتار دیا نا۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے میرے دل میں اس سے میرا دل آرام نہیں پاتا، میرے دل کا جو درد ہے وہ دونا ہوتا جاتا ہے۔ آپ کا نام ہے مولانا ابو الفضل حسرت موہانی۔ تو آپ نے بچوں کوئی بھی جو انگریز کے زمانے میں جو آپ سیاست میں آئے تو سیاست میں آپ نے بھرپور کردار ادا کیا، آپ نے جیل کی صحبتیں سہیں اور جو اپنی قوم کو جو آزادی کا پیغام ہے دینے میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، اور اس میں آپ نے بہت سی مصیبتیں اٹھائیں۔ وہ آپ کا شعر بھی ہے کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ یعنی ایک طرف آپ غزلیات لکھ رہے ہیں، آپ کو مضامین آ رہے ہیں غیب کی طرف سے کہ آپ، اور اوپر سے جو 10 12 بندے 15 بندے جس چکی کو چلاتے تھے، آٹا پیسنے والی چکی پتھر کی جو ہوتی ہے، اس کو جو بڑی چکی ہوتی ہے اس کو ایک آدمی آپ نے تو آپ ایک عورت کو دیکھا ہوگا نا چلاتے ہوئے، تو وہ اس کو ایک بڑی چکی ہوتی ہے جس کو 15 20 آدمی زوردار دھکا لگاتے ہیں، تو پھر تو وہ آپ کو چکی دی گئی تھی آپ کے قید خانے میں کہ آپ اکیلے اس کو چلاتے تھے۔ تو وہ کہتے
کہتے ہیں کہ وہ جو اتنے آدمیوں کی مشقت کا کام تھا وہ اکیلے حسرت کرتے تھے، کہتے اوپر سے میرے ذہن میں مضامین آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور میں ان کو لکھنے مطلب وہ یاد کرتے تھے۔ پرانے زمانے میں یہ نہیں، آپ جیل جیل میں ہیں تو آپ کو کاغذ قلم تو میسر نہیں ہے، تو آپ وہ سارے اپنے مضامین جو اشعار آپ کو آتے تھے آپ ان کو زبانی یاد کر لیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے مشق سخن جاری، یعنی مشق کر رہا ہوں میں سخن کی، غزل کی، زبان کی، فہم کی۔ تو مشق سخن جاری یعنی وہ میں مشق بھی میری جاری ہے، میں جو مضامین آ رہے ہیں ان کو بھی لکھ رہا ہوں اور یاد کر رہا ہوں، ہے مشق سخن جاری، اور چکی کی مشقت بھی، اور چکی کی مشقت بھی ہے۔ وہ ایک بار اتنا زور سے دیتے تھے، آپ کو پتہ ہے فرکشن کا رول آپ نے فزکس میں پڑھا ہوگا کہ ایک بار کسی چیز کو دھکا دے دیں تو وہ آگے بڑھتی جاتی ہے، تو اتنے زور سے لگاتے تھے وہ کافی دیر تک چلتی رہتی تھی۔ تو ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ تو ان کی طبیعت پر کس قدر مضامین نازل ہوتے تھے، اور کس قدر وہ کوئی عام سادہ انسان نہیں تھے کہ جو گھر بیٹھ کر غزلیات لکھتے، انہوں نے بھرپور سیاست میں حصہ لیا اور فعال کردار ادا کیا جو آزادی کی تحریک تھی۔ اور آپ ان کی تاریخ پڑھیں، ان کے بارے میں جو نوٹ ہے آپ کی کتاب میں اس کو پڑھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا کتنا اہم کردار ہے لوگوں میں یہ شعور اجاگر کرنے میں کہ انگریز کی غلامی سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا حسرت کا تعارف بھی جو میں اپنی نظر میں جتنا تھوڑا بہت آپ کو پیش کر سکی، باقی آپ اپنے نوٹس میں پڑھیے جو کہ بہت سے بڑے اساتذہ کرام نے لکھا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔